बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 जून सोमवार का दिन और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं, खान समेत मामलात। लेकिन अमेरिका का मामला, ये जो कतर वाला, ईरान वाला, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मिडल ईस्ट में 4 ममालिक में क्या हुआ जो सालसियाँ करवा रहे हैं, अब उनकी बारी आ गई। ईरान अमेरिका की कशीदगी के मुज़ाकरात की तस्वीर और वीडियोज़ ने सारा पोल खोल दिया। अलामिया ईरान अमेरिका की बजाय कतर ने पाकिस्तान की तरफ से जारी, लेकिन ईरान की फतह मुज़ाकरात में फिर लेबनान, इसराइली फ़ौज की वापसी, कतर ईरान को अरबों डॉलर्स देने पर, पाबंदियाँ हटाने पर, नाकाबंदी ख़त्म करने के ऐलानात। लेकिन ईरान की एजेंसियों ने जो आज बड़ा जाल बिछाया, अब वो मिडल ईस्ट में इसराइल को निकालने के लिए बड़ा मंसूबा क्या शुरू हो चुका है। अहम शख्सियात इसराइल की टारगेट पर, और ये अमन मुज़ाकरात में जो ममालिक इसराइल के हामी या दुश्मन या ईरान के हामी या दुश्मन, उनके साथ अब क्या हो रहा है। कतर के गैस प्लांट पर बहुत बड़ा हमला, 18 लोग अभी मिसिंग हैं, 54 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, तफसीलात आ रही हैं उसकी। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बड़ी दलदल में फंस चुका है। आज उसने ट्वीट क्यों की दोबारा, और ये ट्वीट्स कर क्यों रहा है मुआहदे के दौरान, ये भी मैं आपको ज़रा समझाऊंगा। और यूक्रेन का मामला भी बहुत बड़े पैमाने पर, मॉस्को में लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हमले हुए, दिफाई निज़ाम साइबेरिया तक ये जंग फैल गई। और अमेरिका की लातीनी अमेरिका के ममालिक में कोलंबिया में ट्रंप का रजीम चेंज ऑपरेशन, इसराइल कामयाब कैसे हुआ सदारती इलेक्शन में, रिकॉर्ड सारे टूट गए। और अल्बानिया में ट्रंप के दामाद के खिलाफ 10 लाख लोग गुलामी की जंजीरें तोड़ के निकल आए, जिसको थपकियां वो लगा रहा था फील्ड मार्शल को। और पाकिस्तान के इंतहाई अहम मामलात स्टैब्लिशमेंट ने खान की मुलाकात पर ऐलान किया है, और जर्नलों की मुलाकातों के इंकशाफात, बहुत सी अहम चीज़ें कि कौन कौन से लोग खान से मिलेंगे। और फाइनल राउंड का भी आपको पता है आगाज़ है, ये सारी तफसीलात आपको बताता हूँ। लेकिन अभी जो पहले तो स्विट्ज़रलैंड का जो मामला है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका बयानिया बहुत बड़ा बना हुआ है। ये बहुत सारे सवालात हैं जी, मुज़ाकरात हुए नहीं हुए, कामयाब हुए या नहीं हुए, किसकी जीत किसकी हार, किसको क्या मिला, साल्सों ने क्या किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अभी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा जी हमारी तेल और पेट्रोकेमिकल की जो बरामदात है वो पाबंदियाँ नरम हो रही हैं, नाकाबंदी अमेरिका हटा रहा है अपना हरम से, हमारे मुंजमद असासे जारी किए जा रहे हैं, और ईरान की तामीर नौ तरक्की के लिए जो 300 अरब डॉलर का मामला था वो हमारे फेवर में जा रहा है, यानी ईरान के लिए विन विन सिचुएशन। लेबनान के तनाज़े की जंगबंदी का भी उन्होंने कहा, सफारती कोशिशें भी हो रही हैं, एक रोड मैप पर इत्तफाक हुआ, लेबनान में फौजी कार्रवाइयों को रोकना है, यानी सफारती अमल आगे बढ़ाना है। अब आपको इसको ज़रा गौर से सुने और समझें। एक अलामिया पाकिस्तान की तरफ से भी आया, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, फिर पाकिस्तान के मीडिया में जो बयानिया बने, क्योंकि सारे सरकारी सहाफ़ी भेजेंगे, याद रखें। इनके वहाँ सहाफ़ियों ने तो कहा जी बैठ जाएं, अब तो वो हो गया जो कभी नहीं हुआ। आप उनकी सुनते रहे। मेन स्ट्रीम के मैं वो देख रहा था कुछ वीडियोस क्लिप्स, इनके एंकर उछल उछल के मुंह से झाग निकल रही थी। लेकिन हकीकत में हुआ क्या, देखिए सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की बजाय स्विट्ज़रलैंड में हुए, इस्लामाबाद से शिफ्ट होकर स्विट्ज़रलैंड चले गए। अब स्टैब्लिशमेंट ने खबर क्या जारी की जी कि अरब ममालिक ने अपनी कॉल पकड़ी कि ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर ईरान के वफ्द को हिट करने का मंसूबा था, इसराइल का प्लान था कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। और फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पता चला, मोहसिन नकवी को ईरान भेजा, और ये ईरान के वफ्द को बाहिफाजत स्विट्ज़रलैंड पहुँचा गया। मोहसिन नकवी जो बलूचिस्तान में एक SHO से अमन करवा रहा है, आज तक नहीं हो रहा, ये स्विट्ज़रलैंड बाहिफाजत पहुँचा के है। पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला, और पाकिस्तान के अंदर ईरान के वफ्द को नहीं बचा सकता, सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकता, तो स्विट्ज़रलैंड लेके गया वहाँ हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अंदाज़ा करिए, ये तो इनका है बयानिया। दूसरा आपने देखा सफारतकारी हो रही है, सालसी हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये भी उछल कूद आपने देखी। अब हकीकत जानने के लिए स्विट्ज़रलैंड के दौरान ये जो कॉन्फ्रेंस का एक एक लम्हा वीडियोज़ पर रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें तो एक ही शेर वो बड़ा ज़बरदस्त है ना, वो शाकिर तू आप से आना है, साढ़े चेहरे देख हालात ना पूछ। तो इनके चेहरे, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके हालात बता रही थी जो इनके साथ हुआ। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ जो कल हुआ है। नायब सदर अमेरिका का जनेवा सफ़र करके, इतना लंबा सफ़र करके पहुंचा, और फिर दुनिया देख रही थी कि तारीख में पहली दफ़ा अमरीकी अपनी ही सफारतकारी भूल गए। हाथ मिलाने की बजाय गले मिल रहे थे, गले मिलने की बजाय हाथ मिला रहे थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहले से पहुंचकर इन्हें लग रहा था कि हम इनका इंतज़ार करेंगे, वो आए ही नहीं। इनकी शक्लों से इनकी बेचैनी नज़र आ रही थी। ईरानी तो ये मरहला जीत गए, देखे वो तो विन विन सिचुएशन में, हारने के लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ जीतने आए हैं। पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, और एक लफ्ज़ के बगैर आप वीडियो से अंदाज़ा कर सकते हैं, शायद चल भी रही हूँ, कि ये फोटो सेशन की हद तक मामला नहीं था। फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ के लटके हुए खड़े हुए चेहरे आप देखें। बाद में पाकिस्तानी मीडिया में डिफरेंट तस्वीरें आई, लेकिन की एंट्री, ईरान की आना जाना, मुस्कुराहटें, नायब सदर अमेरिका की बदहवासी, ये सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। वो सब कुछ भूल के सफारती महाज वाले, ईरान ने तो वही किया जो जंगी महाज पे किया। इनकी तो तस्नीम न्यूज़ ने कहा कि ट्रंप के बयानात के बाद जवाब क्या था पासदारान इनकलाब का, कि ईरान अब नया रमज़ नहीं खोलेगा जब तक बहरी नाकाबंदी अमेरिका ख़त्म नहीं करे। उन्होंने ख़त्म कर दी, और 3 चीज़ें उन्होंने कही ट्रंप से, ईरान से धमकियाँ देने पर माफ़ी मांगे, इसराइल की फ़ौज को लेबनान से मुकम्मल तौर पर निकाले, और फिल 4 जो कतर ने 6 अरब डॉलर देने हैं ईरान के, वो मुंजमद असासे जारी करे, और कतर ने कर दिए। फिर इंजाम क्या वो आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि कतर का इसमें सबसे अहम किरदार है, याद रखें।
ایران کے مذاکرات پر ایران کے سخت پیغامات آئے. سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے کہا کہ ڈیل نہیں کریں گے, دستخط نہیں کریں, اور آپ دیکھ لیں کوئی دستخط نہیں ہوئے. یہ دستخط کی تقریب تھی. مذاکرات میں وہی باتیں ہوئی جو پچھلے مذاکرات میں, یعنی اگلے مذاکرات میں پچھلے مذاکرات کی مزید مذاکرات کریں گے. یہ سارا معاملہ تھا. پھنسی بات کہاں پہ, ایرانیوں کے نہ آنے پر پھر امریکی نائب صدر مجبور ہو گیا. اس نے فیلڈ مارشل کو عظیم سفارتکار کہا, یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹھہرا دیا. یہ جو وہ معاملہ آپ نے دیکھا نا, پتی پتنی اور وہ, یہ تو وہی والی فلم تک نہیں بنا, لیکن عظیم لیڈر ہے, عظیم سفارتکار ہے, عظیم جرنیل ہے. بندہ پوچھے اتنے عظیم جرنیل ہے تو امریکہ کی آرمی چیف کا ذرا بنا کے دیکھیں وہاں نہیں. پھر دیکھیں جے ڈی وینس کون سی واشنگٹن کی جیل میں ملتا ہے آپ کو. بہرحال تعریفیں انہوں نے ایک دوسرے کی کیونکہ ایرانی تو تھے نہیں. انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی, شہباز شریف نے ٹرمپ کی تعریفیں کی, قطر والا دونوں کے منہ دیکھ رہا تھا. بہرحال تعریف میں وہ بہت ساری باتیں ہیں, لیکن گلے بھی لگا رہے تھے, تھپکیاں بھی دے رہے تھے. ویسے اس پہ آپ حیران نہ ہو, ایوب خان کی کبھی ویڈیوز اور تصویر دیکھا کریں. وہ امریکی صدر اس کے گالوں پہ ایسے نا بڑے پیار سے لاڈیاں کرتا تھا, پپیاں کرتا تھا. بلکہ ایوب خان کے ساتھ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جان ایف کینیڈی کی اہلیہ جیکولین کینیڈی اکیلی گھوما کرتی تھی. تفصیل میں نہیں جاتے. ایوب خان اپنے دور کا ایک بڑا دراز کا پرسنالٹی والا عامر ڈکٹیٹر تھا. یہاں تو صرف اقتدار چلانا ہے, معیشت چلانی ہے, سیاست میں استحکام ہے, اور پاکستان کی عوام کے سامنے قابل قبول ہونا ہے, اس کا ایک بیانیہ بنانا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹرمپ کے اقدامات کے ساتھ ورنہ دیکھیں جفیاں ڈال رہے ہیں, کمرے میں تھپکیاں لا رہے ہیں. اس کو البانیہ میں آپ دیکھیں 10 لاکھ لوگ اس کے خلاف نکلے کہ یہاں سے 1 انچ زمین نہیں لینے دیں گے. حالانکہ البانیہ میں امریکہ کا بڑا گہرا اثر رسوخ ہے, اور یہاں ٹرمپ کے اقدامات کی نظریں آپ کی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ہے, زمین پر ہے, شکر پڑیاں کے ارد گرد سارا علاقہ دیکھا ہے اس نے. بہرحال ٹرمپ کی ٹویٹس دیکھیں تو اس میں وہ مذاکرات کے بار بار سے دیکھیں ٹویٹس کرتا کیوں, یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے. ایک طرف مذاکرات کی منت ترلا, سب سوچ رہے ہیں بھائی 40 دفعہ اس نے مذاکرات کی بات کی اور پھر ٹویٹس کی. یہ تھوڑی بات نہیں. اس کا آ رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن. اسرائیل کی لابی کتنی مضبوط ہے آپ اندازہ کریں. کولمبیا میں وہاں صدارتی انتخابات ہوئے اور اسرائیل مخالف رہنما کو اسرائیل نے ہروا دیا ہے. وہاں اس کے صدر نے خود کہا ہے کولمبیا کے کہ اسرائیل کی مخالفت میں یہ جو امیدوار ہیں ان کے یہاں پہ, وہ گفتار پیٹرو نام ہے اس کا نام, پیٹرو پتہ نہیں کس طرح, اسے دھاندلی کر کے انتہائی معمولی فرق سے ہرایا اور اسرائیل کا حامی امیدوار الیکشن جیتا ہے. تو ٹرمپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اس تنازع میں وہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتا جب تک نتنیاہو موجود ہے. ہاں یہ اس کو ہٹا دے تو ایک الگ بات ہے. باقی ان کے جو بیانات ہیں, گالیاں ہیں, غلیظ الفاظ ہیں, یہ اب قابل توجہ رہی نہیں. آپ کو پتہ ہے اب تو اس کا اپنا میڈیا جو کہتا ہے کہ ٹرمپ نے کہا جی ایران کی فوج ختم کر دی, بحریہ, فضائی, میزائل کی عادت, وہاں مہنگائی 250% بڑھا دی, معیشت تباہ کر دیا, اپنا ایروز کھلوا دی. یہ وہی باتیں جو ہر ہارا ہوا شخص کرتا ہے. اب تو امریکہ کا میڈیا اس کے سیاستدان نہیں مانتے جنہیں ٹرمپ نے اب گالیاں دیتا ہے. اب 2 سال میں دیکھیں اس نے امریکہ کی ایک سپر پاور سے ایک لافنگ سٹاک صدارت کو بنا دیا. البتہ اس کی طاقت پاکستان میں ضرور ہے, مائی باپ ہے آپ کو پتہ ہے فارم 47 کا. اس پورے تنازع میں لیکن جن لوگوں نے جو ثالثیاں یا جنہوں نے اس جنگ میں ایران کی حمایت کی یا ایران کی مخالفت کی, دشمنی کی, ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس تنازع کا حصہ, یا اسرائیل کے دشمن تھے یا حامی تھے, ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے دیکھیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج بن رہے ہیں اور بڑی بری طرح بن رہے ہیں, اور اس میں باری آئے گی ان کی فارم 47 والوں کی. یہ بڑا آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا اگلے کسی ویلاگ میں. لیکن جے ڈی وینس امریکی نائب صدر نے پاکستان, قطر اور اسرائیل کو ایک لائن میں کھڑا کیا کہ امن کے حوالے سے. حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت ان تمام ممالک سے شدید ناراض ہے, اور اس میں پہلے نمبر پر ہے قطر. قطر نے جو حقیقی معنوں میں ثالثی کی ہے وہ پرانے سالے سے آپ کو پتہ ہے. ایران کی انہوں نے بڑی جنگ کے دوران بھی مدد کی, $6 ارب, ابھی بھی ایران کے منجمد دینے کے وہی تیار ہوئے. اور ان پر تو الزام تھا کہ جنگ کے دوران جو ایران کے حملوں کے باوجود یہ تیل کی قیمتیں بڑھانے میں ایران کی مدد کرتے رہے. یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے. پھر یہ جو ثالثی والا معاملہ ہے, باقی سارے تو دیکھیں تصویریں ویڈیوز کی حد تک ٹھیک ہے, یا سائیڈ کک کے طور پر بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن اصل ثالثی قطر کی سب کو پتہ ہے. ان تمام وجوہات وہ اسرائیل کے نشانے پر پہلے بھی آ چکے ہیں. اسرائیل کا دیکھیں لبنان کی جو قیادت کا میزائل حملہ تھا وہ قطر کے اندر تھا. اب جو قطر میں ہوا ہے آج, ان کے راس الفین پہ وہاں قطر کے گیس, راس الفین آپ کو پتہ ان کا گیس اور LNG کا سب سے بڑا مرکز ہے, بلکہ دنیا کا LP LNG کا برآمدگان میں شامل ہے. گیس کا جو بڑا حصہ یہاں سے گزرتا ہے, پروسیسنگ پلانٹس ہیں. ماضی میں قطر کے جو امریکی اڈے تھے ان پر ایران کے حملے ہوئے, اور یہاں راس الفان پہ جو سب سے بڑا حملہ ایران کا تھا وہ شدید نقصان. پھر بھی $6 ارب قطر دیا, $6 ارب. پاکستان کے پاس پورا IMF کا 7 ارب پلان ہے. اب اس حملے میں 18 لوگ مسنگ ہیں اور 54 شدید زخمی ہیں. یہ پورا علاقہ جو ہے قطر کی گیس کا ہب, یہ دھوؤں اور آگ کے بادلوں میں چھایا ہوا, اور یہ ان کی معاشی شاہراگ ہے. ان کی سب سے بڑی فیکٹری تھی, یہاں واردات ہوئی. ابھی تک یہ حادثہ نظر نہیں آ رہا, پلانٹڈ آپریشن لگ رہے ہیں, اور قطر کو سمجھانے کی کوشش ہے کہ آپ کو یاد رکھیں اسرائیل کی موساد پھیلی ہوئی ہر جگہ. ایران کو اربوں ڈالرز دے رہے ہیں, اور یہاں ظاہر ان کو پیغام ہے کہ اگر وہ ایران تک موساد پہنچ سکتے تو یہاں بھی, وہاں لیڈرشپ شہید ہو سکتی ہے تو قطر کی لیڈرشپ بھی خطرے میں ہے. اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ ایران امریکہ کی یہ جنگ ہے,
اس میں مڈل ایسٹ کے وہ تمام ممالک میں جو پھیل چکے، یہ آپ کو سالہ سال نظر آئیں گے معاملہ، یہ قطر، سعودی عرب، عرب امارات، شام، لبنان، یہ سارے معاملات میں۔ ابھی دوسرا ملک بحرین دیکھیں، وہاں کیا ہوا، باقاعدہ بغاوت کا ماحول تیار ہے، بلکہ ہر وہ ملک جس نے اسرائیل امریکہ ایران کی جنگ میں تعاون کیا یا نہیں کیا، ملٹری اڈے دیے، ایران نے اپنا جو نیٹ ورک تھا، پراکسی نیٹ ورک کا جو مشہور ہے، اس سیز فائر کے دوران بہت بڑی بڑی تبدیلیاں گئے، ایسے نئے لوگ بھرتی کیے ہیں، تنظیمیں نو کی ہے، وہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد چھوڑ دیا تھا، اب وہ دوبارہ ایکٹیو کیا تھا انہوں نے۔ اور بحرین میں یاد رکھیں کہ ایران اسے اپنا حصہ مانتا ہے، وہاں کی شاہی حکومت ایران کی مخالف ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں ایران کے لوگ موجود ہیں جو شاہی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور بغاوت کا سب سے بڑا خطرناک مرکز بھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ بڑے کشیدہ حالات ہیں، خلیفہ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، ذاتی جنتا، انہوں نے بڑے بڑے اجتماعات میں جھڑپوں کی اطلاعات شروع ہو چکی ہیں، اور یہ اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ پھیلتا ہی جائے گا۔ یہاں لوگ شاہی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے پھر کام قطر اور بحرین تک نہیں رہنا، یہ پھیلنا ہے۔ ابھی آپ متحدہ عرب امارات میں دیکھیں، یہاں اسرائیل کی موساد بہت اہم لوگ یہاں مقیم ہیں۔ ابھی عبرانی میڈیا نے ایک رپورٹ جاری کی کہ عرب امارات میں بھی اسرائیل کے جو خفیہ ادارہ ہے شن بیت، اس کے جو سابق سربراہ ہیں رونن بار، اسے اغوا کرنے کی آج کوشش کی گئی۔ تو یہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں اسرائیل اپنی ایجنسیوں کے ساتھ کرتا رہا، اب وہ کام ایران کر رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی لیے اسرائیل میں لبنان میں اسرائیل کی بجائے شام کو کردار دیا ہے۔ یہ جو شام کا نیا کردار، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے، بارہا کہا ہے کہ نیتن یاہو پارٹ 2 احمد الشرع شام کا صدر ادا کرے گا، یعنی حزب اللہ کو غیر مسلح بھی کرے گا، ان میں سے لوگوں کو الگ بھی کرے گا، پھر ان اسرائیل کے خلاف جو بھی سرگرمیاں ہوں قابو کرے گا، کنٹرول کرے گا۔ اور احمد الشرع دنیا کا آپ کو یاد ہے موسٹ وانٹڈ لسٹ میں، جس کے سر پر امریکہ نے $30 ملین کا انعام رکھا تھا، آج وہ صدر بھی ہے، وائٹ ہاؤس بھی جاتا ہے، اقوام متحدہ بھی جاتا ہے، ٹرمپ کی آنکھ کا تارا بھی ہے، کیونکہ نیتن یاہو پارٹ 2 بھی تو بنانا ہے، نیتن یاہو کا اقتدار ختم ہونا ہے، اب میں نے ایسا بندہ یہاں چاہیے۔ اور آج اس نے اپنے انٹرویو میں خود اعلان کیا ہے کہ میں لبنان کی صورتحال میں اپنا کردار ادا کروں گا، الگ کروں گا لوگوں کو، اور پھر آپ کو پتہ ہے شام، لبنان، بحرین، یہاں پر مختلف مسالک کے لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ بھی جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ ایران کے حامی بھی ہیں، مسلکی اعتبار سے بھی حزب اللہ کو وہ اسرائیل کے خلاف لڑنے میں مدد بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے ہم کو الگ کر کے پھر جو رہ جائیں گے ان کے ساتھ طاقت کے ذریعے نپٹیں گے، اور یہ معاملہ بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا۔ وہ لبنان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو وہ اس کی حزب اللہ کی حمایت کرتے ہیں۔ اب یہاں شام کے جنگجوؤں کو شامل کرنا، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو کام نیتن یاہو نہیں کر سکا، یہ آنے والے دنوں میں فرقہ واریت کے حوالے سے بڑا خطرناک معاملہ مڈل ایسٹ میں پھیلے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ ایران کی جنگ میں جو ہم نے سب سے بڑی چیز دیکھی تھی وہ یہی تھی، امت مسلمہ بڑی مشکل سے اس جنگ کے بعد ایک ہوئی، تمام مسالے فرقہ واریت یہ سب نے ختم ہوتی دیکھی، کیونکہ سامنے اسرائیل تھا مخالفت میں، اب اسے ہٹا کے عرب ممالک آپ کو پتہ ہے جو ایران کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ایران جنگ جیت چکا ہے، ایک بڑے اسلامی ملک کے طور پر سامنے ہے، لیکن یہ چونکہ نظریاتی معاملات، مسلکی اعتبار، یہ پورا کھیل جو ہے وہ کھیلا جائے گا اس خطرناک معاملے میں، اور یہ ایران کی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہوگا کیونکہ یہ کام پاکستان میں 1978 میں جنرل ضیاء الحق سے شروع کروایا گیا تھا۔ آپ دیکھیں اس کے بعد پاکستان میں کیا حال، 1978 سے پہلے 88 تک یہ وہ تمام مسائل جو کبھی نظر ہی نہیں آتے تھے، یہ سوویت یونین کو توڑنے کے بعد پاکستان میں نظر آئے، اور اندرونی سطح پر جب یہ معاملات شروع ہوں تو پھر حالات شام، لبنان، سیریا، عراق یہی بنتے ہیں۔ پھر بیرونی معاملات بھی، ابھی تو بھارت کی طرف سے دیکھیں، ایک طرف پانی تو روکا گیا ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف جو ہے وہاں بھارت ابھی نائب صدر بنا ہے، اور وہ وہاں کے جو مسلمان رہنما اسد اللہ اویسی جیسے وہ مطالبہ کریں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں واپس لائیں۔ آپ اندازہ کریں، لیکن یہ چونکہ مصروف ہے نا اس وقت دنیا کی ہاں نہ میں فیصلے کروا لیں پہلے، پھر یہ پاکستان کی طرف آئیں گے۔ ایک اور آپ کو انٹرنیشنل خبر دوں، پھر پاکستان کی حالات کی بتاتا ہوں۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں ابھی جو بڑی تیزی سے ماسکو میں روس کے لانگ رینج ڈرونز نے آج بڑی تباہی مچائی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے سائبیریا تک پہنچ چکے ہیں۔ یوکرین نے جو کرائمیا میں حملے ہوئے، وہاں سائبیریا میں پہلی دفعہ آج ان کے ڈرونز جو بڑے وسیع پیمانے پر تباہی مچا رہے تھے 2000 کلومیٹر دور تک ڈرونز کی پوری لہر تھی۔ کرائمیا کے 4 گیس کے کمپریسرز جو ان کی آپ کو پتہ ہے آبنائے ہیں وہاں کی، وہاں جو باقی شہروں کو ملانے والے پل ہیں، 13 فوجی تنصیبات ہیں، زیر زمین گیس کے ذخائر ہیں، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ تو یہ معاملہ پھیل رہا ہے کیونکہ $350 ارب امریکہ نے صرف دیے ہیں اکیلے یوکرین کو اس جنگ میں اب تک، باقی اوروں نے جو دیا وہ معاملہ کہاں تک جائے گا، پر اس میں پھر نیکسٹ ویلاگ میں کروں گا بات۔ پاکستان کے حالات کی طرف بات کو میری بہت سے لوگوں سے گفتگو ہوئی، اور پھر خان کی ملاقات کا اب اسٹیبلشمنٹ کے خود سرکاری سپوکس پرسن ترجمان اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بات میرے پاس بھی اطلاع تھی کہ خان کی ملاقات پر اسٹیبلشمنٹ اور جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان اجازت کا جو اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، اور ترجمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان ملاقات نہیں کریں گی، باقی بہنوں سے کروا دیں۔ یہی خبر میرے پاس بھی ہے، سیاسی بیان نہ دیں، کوئی پیغام نہ دیں۔ جو بیک ڈور میں مذاکرات ہوئے جس کا میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کون ملا، اب میں نام دوبارہ نہیں لوں گا، آپ وہ دوبارہ ویلاگ دیکھ لیں، لیکن یہ گارنٹی تھی ان کی طرف سے کہ سیاسی پیغام نہیں آئے گا۔ تو جس کے بعد طے کیا جا رہا ہے کہ جب محمود اچکزئی اور شہباز شریف کی ملاقات ہو تو ہم پھر سے کہیں کہ سیاسی طرف سے یہ ملاقات ہوئی ہے،
کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو سارے معاملات ٹھیک کر دیے ہیں، برف پگھلا دی ہے، اب آپ شربت بنا لیں یا انتظار کریں سردیاں آئیں تو مزید سخت ہو کے برف بن جائے، ہم پھر کچھ نہیں کر سکتے. یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایگزیکٹ. معاملات یہ ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے دیکھیں ادارے کے اندر آپ کو پتہ چھوٹے کیانی بہت سارے ہیں. یہ آزاد کشمیر کی تحریک جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے، جائز حقیقی مطالبات کے لیے، لیکن چھوٹے چھوٹے کیانی بہت ساری سپورٹ کر رہے ہیں اس میں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ خود سمجھدار ہیں. حالات اتنے اندر نارمل نہیں ہیں جتنے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو پچھلے 3 ماہ سے امریکہ ایران کے معاملے میں لگے رہے، یہاں اندرونی گرپ آہستہ آہستہ ختم ہو چکی ہے، آئسولیشن کی طرف ہے، تنہائی کی طرف. یہ امریکہ ایران کا معاملہ حل ہو تو پھر آپ کو دیکھیں دوسرا معاملہ آئے گا سامنے، ابراہم اکارڈ تسلیم کروانے والا پارٹ 2. اور اس وقت پھر اگر آپ کو یہ لبیک پارٹی کے دونوں سربراہان کی رہائی ہوتی ہوئی نہ نظر آئی تو پھر آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ پنجاب میں بھی اب مریم نواز لاڈلی نہیں رہی ہیں. یہ بھی بات کنفرم ہوئی ہے باقاعدہ. بہت سی چیزیں میرے پاس، میں اب کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ اندر بات ہو رہی ہیں ساری. تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے بھی کہ انہیں اندر سے حمایت دینے پر وہ تیار ہیں. وہ کہتے ہیں لیکن نکلے گا کون پہلے؟ تحریک انصاف کہتی ہے لیڈرشپ عوام نکلے تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں لیڈرشپ نکلے عوام کو نکالیں. یہ میں آپ کو وہ لبے لباب بتا رہا ہوں گفتگو کا، تفصیل میں جائے بغیر، اور مجھے امید ہے آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے سارا. اب تحریک انصاف کے اندر یہ دوبارہ تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی چونکہ علی امین گنڈا پور کی جگہ ایک پریشر گروپ کے طور پر لائے گئے کہ یہ علی امین گنڈا پور جو نہیں کر سکا، یعنی تحریک میں تیزی لائیں، اسٹریٹ موومنٹ کریں، عوام کو اکٹھا کریں، خان کی بہنوں کے ساتھ جڑیں، ملکی احتجاج کریں، لانگ مارچ کریں، پھر ان کی مدد کریں. یہ پوائنٹ ذرا یاد رکھیں. ملکی سیاست میں تبدیلی لائیں کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے. خان کی رہائی کے لیے پریشر بلڈ کریں. یہ مدد کرنے پر تیار، لیکن کہتے کامیاب نہیں ہو رہے کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بالکل بکریاں بنے ہوئے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو واپس لے آئیں، سہیل آفریدی ڈیلیور نہیں کر سکا، وہاں ناراض اراکین ہیں، وہ گروپ بنائیں. تو بظاہر تو عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے، بجٹ سمیت معاملہ ہے، لیکن پتہ نہیں ان کے بیچ میں اپنی بھی وارداتیں ہوں گی. لیکن متحرک کیا جا رہا ہے پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے عوام کو، کہ حالات اس نہج پہ ہیں کہ لیڈرشپ کا تو فقدان ضرور ہے. یہاں تو ابھی لیڈرشپ آپ کو نظر نہیں آتی. آج تو شاہ محمود قریشی کے جیل سے رہا ہو جائیں جو خود نہیں ہو رہے تو ان پر بھی شاید غداری کا نام لگ جائے. اسی لیے مفاہمت کی جو کوشش ہے وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اور سہیل آفریدی صاحب تو آپ کو پتہ ہے مفاہمت ہی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ مفاہمت تب ہوگی جب مزاحمت ہوگی مفاہمت ہی، یاد رکھیں. کیونکہ اندرونی لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مزاحمت ہی نہیں کرتے تو مفاہمت کیا ہوگی. وہ تو کشمیر کے لوگوں کی بار بار مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو 14 دن ہو گئے ہیں وہاں تو عوام سڑکوں پر. یہ کہاں ہے؟ ان کے پاس عوام موجود ہے، کیوں نہیں نکالتے؟ تحریک کامیاب خود کیوں نہیں کرتے؟ یہ تحریک چلائیں تو صحیح، پھر ان کو اندرونی بیرونی مدد ملے. یہ تو عمران خان واحد بندہ تھا دیکھیں جو اس طرح کی مدد نہیں لے. باقی تو اب یاد رکھیں ہمیشہ تحریک میں مدد ملتی ہے. 2014 میں خان اگر ان کے ساتھ ہوتا یہ نواز شریف کا استعفیٰ ہوتا. یہ عدم اعتماد صرف 2 ووٹوں سے ختم ہوئی تھی خان کے خلاف. پھر پیپلز پارٹی نون لیگ نے جو بندر بانٹ آج آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیں سندھ میں ان کی حکومت، صدر ان کا پیپلز پارٹی کا گورنر، پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حکومت، اور اب گلگت بلتستان میں بھی ان کی وزیر اعلیٰ. جبکہ نون لیگ کو گورنر نون لیگ کا، اپوزیشن نون لیگ کا، گلگت میں نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر ان کا، پنجاب میں حکومت ان کی، بلوچستان پیپلز پارٹی. اب یہ عمران خان کو یہ پورا فارمولہ پیپلز پارٹی آفر کر چکی ہے کہ آپ آئیں اقتدار میں یہ حصہ بنائیں، اس سے بہتر ڈیل پہ. عمران خان نے انکار کیا ہوتا، ورنہ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جڑ کے نواز شریف بن جاتے، وزیر اعظم خزانہ بن جاتے، وزیر اعلیٰ بن جاتے، بعد میں مشرف کے ساتھ جڑ کے حکومت بنا لیتے. خان نے یہ سبق سیکھا 30 سال کی سیاست میں. ریفرنڈم میں مشرف کی حمایت کی، پھر خان نے معافی بھی مانگ لی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دھوکہ دے گیا جمہوریت کا، کیا امریت ہے. نواز شریف نے وکلا بحالی میں آ کے خان سے تعاون جوڑا، لیکن وہی نکلا اور پھر خود ہی کہتا رہا مجھے کیوں نکلا. تو یہ تو 30 سال کا معاملہ. خان ان پہ اعتماد نہیں کرتا کیونکہ وہ ان جیسا نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ خان ان جیسا نہیں ہے، اسی لیے وہ معاملات کو اور طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ کچھ کرے گی تو کچھ ہوگا. اگلے ویلاگ میں بہت سی چیزیں کچھ اور بھی رکھوں گا، اور بہت سی بھی اس طرح کی خبریں ہیں، لیکن یہ جو تھوڑا سا میں نے کہا ہے امید ہے آپ لوگ اس کے ساتھ بہت کچھ سمجھ جائیں گے. نہیں تو اگلے ویلاگ میں مجھے پھر تفصیل سے بتانا پڑے گا، اور اس میں آپ کو پتہ تھوڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. بہرحال اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.